अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान उल मुबारक के महीने में राना सनाउल्लाह ने इलेक्शन में धांधली का इतराफ़ कर लिया। मीर साहब रमज़ान के महीने में झूठ नहीं बोल सकता। हम हुकूमत नहीं लेना चाहते थे, मगर कुछ लोगों ने कहा कि अगर तुमने हुकूमत ना ली तो तुम रगड़े जाओगे। मीर साहब मैं हाथ जोड़कर आपसे और पाकिस्तानी कौम से और इमरान खान से माफ़ी मांगता हूँ, मगर मीर साहब इमरान खान को रिहा नहीं करना चाहिए। अगर इमरान खान को रिहा किया तो हम सब जेल में होंगे। ये कहना था नाजरीन। फिर हामिद मीर का पारा हाई हो गया और हामिद मीर ने राना सनाउल्लाह की बोलती बंद कर दी। आइए नाजरीन, पहले ये सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ये आपसे मिलने वाली मोहब्बत है और आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार। जी यकीनन बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्योंकि जो मीटिंग्स की इतलाएँ थी वो मोस्टली हमने टेलीफोनिकली की, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नहीं, अपोजिशन के आप चैम्बर में जाके उनसे आप ख़ुद जो है वो मिल के उनको रिक्वेस्ट करें कि ये एक नेशनल इशू है और इसके ऊपर हमें मिल बैठना चाहिए और इसमें उनको अपनी जो भी उनकी राय है तो उससे जो है वो उन्हें हमें मुस्तफ़ीद करना चाहिए। तो इसी तरह से मौलाना फजल रहमान साहब, तो कल जब हम गए हैं वहाँ पे तो महमूद खान अचकज़ई साहब मौजूद थे और गौहर खान साहब भी बाद में वहाँ पे तशरीफ़ ले आए। उसके बाद फिर राजा नासिर अब्बास साहब कुछ देर बाद तशरीफ़ ले आए। तो वहाँ पे उनके साथ बड़ी पॉजिटिव और बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई। उनका भी रवैया जो था वो बड़ा पॉजिटिव था। अब जिक्र कर रहे हैं तो ये भी तजवीज़ वहाँ पे 2-3 दोस्तों ने दी कि जी इसके बाद जो है वो पार्लिमानी लीडर्स की ब्रीफिंग के बाद जो है वो एक पार्लियामेंट में भी जो है वो ब्रीफिंग होनी चाहिए। तो कल भी जब बात हुई है अचकज़ई साहब से और राजा नासिर अब्बास साहब से और गौहर साहब से, तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया था। मैंने कहा कि आप इस बैरियर को तोड़ें और आपको वहाँ पे आना चाहिए और आने के बाद वहाँ पे जो है वो ठीक है, ये तजवीज़ भी आप ज़रूर दें। और वहाँ पे वो मुत्तफ़िक़ थे कि अगर पॉलिटिकल कमेटी जो है हमारी उसमें अगर हमें अप्रूवल मिलती है तो हम आएंगे और आगे ये तजवीज़ जो है वहाँ पे सबके सामने जो है वो रखेंगे। लेकिन जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है कि जी वो सियासी कमेटी ने कहा कि जी पहले हमारी मुलाकात करवाएं तो उसके बाद फिर जो है वो हम आपको क्यों जी इजाज़त, इसमें आपके साथ नहीं हूँ। राना साहब तो राज़ी हैं। ये ऐसा ही होना है ऐसा ही होना है। और मैंने कल भी अचकज़ई साहब को कहा था, मैंने कहा कि आप इस किस्म की तजावीज़ डिस्कस ना करें, आप फारग हो जाएंगे। तो आप जो है ना आप जो है वो सुबह आएँ, तशरीफ़ लाएँ वहाँ पे, और अगर आप चाहेंगे तो दोनों अपोजिशन लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब से उस मीटिंग में भी जो बात आप करनी चाहें। देखें ना, आज जब पार्लियामानी लीडर्स ने बात की है तो उन्होंने इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर भी बात की है। जिस तरह से बपी साहब कह रहे हैं कि जी फ़लाँ चीज़ उन्होंने क्वेश्चंस भी किए हैं, उनके आंसर भी हुए हैं, और जो स्पीच डार साहब ने वहाँ पे की थी सेनेट में, उससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं जो कि इन कैमरा हुई हैं, तो इसलिए उनके ऊपर बात नहीं की जा सकती। तो वहाँ पे उन्होंने इन 2 इश्यूज़ के अलावा और भी बातें की हैं। पॉलिटिकल हवाले से भी जब पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठती हैं तो पॉलिटिक्स भी डिस्कस होती है, और भी बातें हुई हैं। तो अगर ये दोनों रहनुमा जो है ये अपोजिशन के तशरीफ़ ले आते, ये इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर भी बात करते और उसके अलावा भी अगर कोई बात करनी चाहते, या मैंने तो उनको कहा था, मैंने कहा कि अगर आप अलहदा भी प्राइम मिनिस्टर साहब से बैठना चाहेंगे तो उसका भी जो है वो हम अरेंज कर देंगे। लेकिन आप ये ज़िद जो है ना कि जी हमने ना सियासतदानों से मिलना है, ना सियासी जमातों से मिलना है, ना पॉलिटिकल डायलॉग करना है, हर बात से इनकार करना है, और दूसरी तरफ आप बात करने को भी तैयार हैं, डील करने को भी तैयार हैं, मिलने को भी तैयार हैं, सारा कुछ करने को तैयार हैं। ये रवैया जो है ये किसी भी पॉलिटिशियन को या पॉलिटिकल पार्टी को कुछ नहीं दे सकता। ये कहते हैं कि जी लेजिटिमेसी का इशू है, ये कहते हैं कि जी हम क्योंकि तस्लीम नहीं करते, वो डिफेक्टो और डिजोरो की है ना बात। लेकिन जब
ان کی گورنمنٹ تھی, یہ وزیر اعظم تھے, ہم بھی ان کو لیجیٹیمیٹ نہیں مانتے تھے, ہم بھی کہتے تھے کہ آپ انلیجیٹیمیٹ ہیں, آپ نے RTS بٹھایا ہے, آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ گورنمنٹ حاصل کی ہے. اس کے باوجود ہم اس وقت بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے, ہم اس وقت بھی ڈائیلاگ کرنے کو تیار تھے. پلوامہ کا جب واقعہ ہوا تھا تو ہم جا کے وہاں آپ کے انتظار میں بیٹھے رہے تھے, آپ اس وقت بھی نہیں آئے, آپ نے اس وقت بھی بات کرنے سے انکار کیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ فیکٹ جو ہے یہ اپنا امیر صاحب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جس دن پلوامہ کا واقعہ ہوا اس وقت انہوں نے پارلیمنٹ کو بریفنگ نہیں دی. انہوں نے کہا کہ جی صرف پولیٹیکل پارٹیز کے پارلیمانی لیڈرز اور ساتھ ایک دو اپنے امپورٹنٹ لوگ لے کے. کل خان صاحب کو بھی, محمود خان چودھری صاحب کو بھی اور راجہ ناصر عباس صاحب کو کہا, میں نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ بھی جن لوگوں کو لانا چاہیں ان کے آپ ہمیں نام دے دیں. تو یہ 5 لوگ لے آتے, 10 لوگ لے آتے, چلیں جس طرح آج MQM والے جو ہیں وہ 3-4 پہنچے ہوئے تھے, 4 لوگ تھے. تو پلوامہ کا جب واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ 5 لوگ جو ہیں وہ آ جائیں, کوئی پارلیمنٹ کو جی بریفنگ. ناظرین, یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, یہ ان کی بات میں واقعی کوئی وزن ہے کہ یا ان کی کوئی سیاسی چال ہے؟ انہوں نے PTI یا عمران خان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, ان کے پاس کیا ہے؟ یہ تو خود فارم 47 کی حکومت ہے, انہوں نے خود دھاندلی سے حکومت بنائی ہے, یہ کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں؟ مذاکرات کرنے والے جو ہیں وہ وہی کریں گے مذاکرات. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیا کریں, آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے. ہم وہاں پہ چلے گئے جا کے, بپی صاحب کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے, ہم 1.5 گھنٹے وہاں پہ بیٹھے رہے, اور وہ بریفنگ جو تھی وہ پرائم منسٹر نے صدارت کرنی تھی, DG ISPR نے بریفنگ دینی تھی, اور آرمی چیف بھی ساتھ بیٹھے تھے. آرمی چیف دی دین باجوہ صاحب وہ 1.5 گھنٹے ان کے آفس میں بیٹھے رہے کہ جی آپ چلیں. انہوں نے کہا کہ نو, میں وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے ان سے دعا سلام کرنی پڑے گی, ملنا پڑے گا, میں نہیں یہ کام کرنا. تو رانا صاحب شاید اس کی وجہ یہ تھی, یہ رویے ہیں نا, اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ جب عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا بطور وزیر اعظم پہلی تقریر کر رہے تھے تو آپ نے بہت ہنگامہ کیا. چلو احتجاج ہی کیا نا ہم نے, اسمبلی میں احتجاج کیا. تو بھائی جان یہ تو جو آپ ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں وہ اب آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ جو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ بھئی دیکھیں جیل میں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے, یہ کیا ہے جناب, یہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ مختلف قیدیوں میں فرق ہے, اور اپیل جو ہے وہ اپنی ٹرن پہ جو ہے وہ. تو اگر ایران جو ہے وہ سروائیو کر جاتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اگلے 1.5-2 مہینے میں ایران جو ہے اس میں رجیم چینج نہیں کر پاتے, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی سبکی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کی سبکی ہوگی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ دوستی پہ فخر کرتے ہیں؟ جی بالکل, اگر ایران جو ہے وہ اس اٹیک کو سروائیو کر جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ بہت بڑا ایک دھچکا ہوگا اسرائیل کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی, کیونکہ شاید انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ جو انہوں نے اٹیک کیا ہے تو اس میں, کیونکہ انہوں نے پہلے سے کیلکولیٹ تو کیا ہوگا نا کہ ہم ان کی پوری لیڈرشپ کو جو ہے وہ ختم کرنے جا رہے ہیں اور ان کو اتنا نقصان پہنچانے جا رہے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ ودن اے ویک یا 2-4 دنوں میں جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گا, لیکن وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور جہاں تک یہ رجیم چینج والا معاملہ ہے, یہ بھی بات وہاں پہ کوئی بنتی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. تو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان اس پہ جو اپنا ڈپلومیٹک کردار ادا کر رہا ہے, آج بھی سب نے بات کی ہے, تو یہ بہترین ایک وائز اور ایک بھرپور کردار ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے مسلمان ملکوں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی کھڑا ہے. ایران میں بھی پہلی دفعہ پچھلے 50-70 سالوں میں تشکر پاکستان کے جو ہے وہ نعرے لگے ہیں. کل بھی جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کی جو ہے ان کے جو راکی صاحب ہیں, ان کے فارن منسٹر, ان کے ساتھ بات ہوئی ہے, پوری طرح سے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہیں. کل پرائم منسٹر صاحب کی طیب اردگان صاحب سے جو پریزیڈنٹ ہیں ٹرکی ہے کہ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے. تو بہرحال کوشش تو یہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی ایگریمنٹ پہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے, کیونکہ جو امریکہ چاہتا تھا کہ یورینیم کی افسودگی میں جو ہے وہ
ایران جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے. ایران اس کے اوپر آ چکا تھا اور یہ بات ٹرمپ نے خود کی ہے کہ ایران نے اس چیز کو جو ہے وہ کنسیڈ کر لیا ہے. اس کے بعد یہ جو حملہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں زیادہ رول جو ہے وہ نیتن یاہو کا ہے, کیونکہ وہ ایک بات جون میں ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ جی ہم نے بالکل ختم کر دی ہے, اب ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا سکتا. لیکن نیتن یاہو اس وقت بھی یہی کہہ رہا تھا, وہ تسلسل اس کا یہی بیان ہے 30 سال سے کہ جی نہیں جو ہے نا ایران کو جو ہے نا وہ بالکل جو ہے وہ ختم کیا جائے. تو یہ دراصل جو ہے یہ اس میں اس جو یہ اگریشن ہوا ہے ایران کے اوپر, جو اٹیک ہوا ہے, اس میں اسرائیل کا جو ہے وہ جماعتی اور ذاتی سیاست سے اٹھا کے جو ہے وہ نیشنل ایشوز کے اوپر لے کے آئیں. اور یہی باتیں جو ہیں جو آج فورم تھا جہاں پہ موقع تھا وہاں پہ بھی ان کو آگے کرنی چاہیے. اگر اس کے بعد کوئی موقع بنتا ہے تو وہاں پہ بھی ان کو آپ یہ اپریشیٹ کریں گے کہ پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان فاصلے کم کرانے کی کوشش کیا, کیونکہ ایران نے سعودی عرب پہ میزائل مارا, پھر پاکستان نے ایران سے بات کی کہ آپ دوبارہ سعودی عرب پہ میزائل نہ ماریں. انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم جی ناظرین کرام, آپ نے رانا ثناء اللہ کی گفتگو سنی. رانا ثناء اللہ آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم کے مشیر ہیں اور یہ فیصل آباد سے اس دفعہ الیکشن ہار چکے تھے. مگر یہ صرف رانا ثناء اللہ الیکشن نہیں ہارے تھے, مگر ان کی تقریباً ساری جماعت جو تھی وہ الیکشن ہار چکی تھی, مگر ان کو فارم 47 کے ذریعے جتایا گیا اور دھاندلی سے ان کو جتایا گیا. اصل میں حکومت تو بننی تھی عمران خان کی, مگر عمران خان کی بدقسمتی سے حکومت نہیں بن سکی. ناظرین کوئی ہم یہ نہیں ہے کہ ہم عمران خان کے کوئی حمایتی ہیں, مگر بات یہ ہے کہ اگر ووٹ نون لیگ کو ملے یا پیپل پارٹی کی, جس کو بھی ووٹ ملے اسی کی حکومت بننی چاہیے. لوگوں کی عوام کے ووٹ کا جو ہے نا احترام کرنا چاہیے, ووٹ کی عزت کرنی چاہیے. جس طرح کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے اور کہتے تھے بھی ہم نے ووٹ کو عزت دینی ہے, جمہوریت کا بول بالا کرنا ہے, مگر انہوں نے جب دھاندلی سے حکومت لی اور دھاندلی سے حکومت لینے کے بعد جو انہوں نے آئینی ترمیمیں اسمبلی میں پیش کی, انہوں نے بلکہ جمہوریت کے گلے میں ایک خنجر کھوپایا اور جمہوریت کا ان لوگوں نے قتل کیا ہے. ناظرین یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں اپنے پیروں پر خود ہی کواڑی مارتے ہیں اور اپنے پیر خود ہی کاٹتے ہیں. انہوں نے جمہوریت کو کمزور کیا ہے بلکہ جمہوریت کو مضبوط نہیں کیا. جمہوریت تب مضبوط ہوتی ہے کہ جو قانون سازی ہے وہ جمہوریت کے لیے کی جائے, وہ جمہوریت کے فروغ کے لیے کی جائے, مگر انہوں نے آمریت کے لیے جو آئینی ترمیم پیش کی, انہوں نے آمریت کو سپورٹ کی. اب بھی عمران خان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کے اوپر توشہ خانہ 2, توشہ خانہ 1 اور 190 ملین کیس کا پونڈا جو کیس بنایا گیا, یعنی کہ 100 سے زیادہ کیس بنائے گئے ہیں عمران خان کے اوپر اور 9 مئی کے کیس بنائے گئے. ناظرین 9 مئی کے جو جنہوں نے جرم کیا, جنہوں نے یہ احسانیہ کیا, ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے, مگر ناظرین جو بے گناہ ہیں ان کو رہا کرنا چاہیے اور پاکستان کو آگے لے کر بڑھنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پاکستان جو ہے وہ مسائل میں گلا ہوا ہے. عالمی طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان کو دیکھ رہی ہیں, مگر ناظرین جیسے ایران کے ساتھ آج ہو رہا ہے, ایران مشکل میں ہے اور پاکستان ایران کا ساتھ دینا چاہ رہا ہے مگر نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہوا ہے. اس معاہدے کی وجہ سے پاکستان جو ہے ایران کا ساتھ نہیں دے سکتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں امریکہ کے اڈے ہیں اور ان اڈوں سے یعنی کہ ایران پر حملے کیے جاتے ہیں اور ایران جو ہے ان اڈوں کو اپنے نشانہ بناتا ہے, وہاں پر میزائل گراتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اب جو قرارداد اقوام متحدہ میں پیش ہوئی ہے اس میں پاکستان نے حمایت کی ہے کہ بھئی سعودی عرب میں یا جتنے بھی یہ ملک ہیں ان پر ایران کا حملہ ناجائز ہے. پاکستان تب آگے بڑھے گا جب تمام سیاستدان ایک دوسرے کی حکومت کا احترام کریں گے, ایک دوسرے کو ووٹوں کو جو ملنے والے ووٹ ہیں ان کا احترام کریں گے, تو تب پاکستان آگے بڑھے گا. اور ایک دوسرے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ان کو چھوڑنا چاہیے اور صرف پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. دعائے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ پیارے پاکستان کو ایک ایسا پیارا لیڈر دے جو پاکستان کے لیے ایک زبردست خارجہ پالیسی بنائے اور پاکستان کو دنیا کا عظیم ملک بنائے. اگر ناظرین یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں, تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.